अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरूं टीवी देख रहे हैं। आज एक तो सबसे बड़ा मौजू जो है वो निगरान वज़ीरों का इस्तीफ़ा है। ज़ाहिर है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है आने वाले इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने के लिए। इस पे बात करते हैं। और आज 16 मई है, तो आज 16 मई में आपको पता है कि पेशावर में स्कूल पे बच्चों पर जो एक दहशत गर्दाना हमला हुआ था, उसके अजीज़ व अकारिब आज भी इंसाफ के मुंतज़र हैं। इस पर बात कर लेते हैं। साथ में इस पर भी बात करते हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है लापता अफराद की बाजियाबी का, वो कोलू पहुंच गया है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं एहतजाजी मार्च का। जो एहतजाजी मार्च तुर्बत से निकला था, वो अब भी अपने मंजिल यानी कि इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। आज रात को तकरीबन कोई 2:30 बजे ये एहतजाजी मार्च वो कोलू पहुंचा। इससे पहले संजावी और दुक्की पहुंचा, वहाँ पे भी उनका इस्तकबाल किया गया पीटीएम के और बाकी जो है नेशनलिस्ट पार्टियां हैं उनके कारकुनों की जानिब से। और जबकि रात कोई 2:30 बजे जब कोलू पहुंचा, तो कोलू में भी सर्दी पड़ती है जैसे कोयटा में पड़ती है। कोलू भी सर्द, आप उसको सर्द इलाका कह सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन सर्द इलाका है। ज़ाहिर है कि रात को तो नमी पड़ती है और माइनस में सर्दी चली जाती है। तो वहाँ पे लोग मुंतज़र थे एहतजाजी मार्च का। जब एहतजाजी मार्च पहुँचा तो लोगों ने मकामी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। आज सुबह से हज़ारों लोग कोलू की सड़कों पे हैं और एहतजाजी मार्च को जैसे इस्तकबाल किया गया और एक रैली भी निकाला गया। अगर आप अंदाज़ा लगा लें, तुर्बत से निकला हुआ ये लॉन्ग मार्च है, इसमें हर शहर में जब लोग निकल रहे हैं, तो इसका मतलब आप आसानी से समझ जाएं कि जी लापता अफराद का जो मसला है वो बलूचिस्तान का बड़ा संगीन मसला है। और इसको जिस तरह टालने की कोशिश की जाती है, जैसे कि हमारे साबिक निगरान वज़ीर दाखिला साहब हैं, वो कहते हैं कि जी लापता कोई नहीं है। लोग अपने बीवियों से नाराज़ होते हैं, कराची चले जाते हैं तो लोग उनको लापता कहते हैं। और ये मैं आपको बता दूँ पहली बार नहीं है कि वज़ीर दाखिला का इस बारे में यानी कि लापता अफराद के बारे में मतलब एक मजाकन जुमलाबाजी करना। इससे पहले आपको पता है पीपल पार्टी का एक वज़ीर दाखिला हुआ करते थे मरहूम रहमान मलिक साहब। वो जब कोयटा आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, वज़ीर आला हाउस में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये 2009 या 10 की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम पीपल पार्टी के मरकज़ में भी हुकूमत हुआ करती थी और बलूचिस्तान में भी पीपल पार्टी की हुकूमत थी। नवाब असलम रहसानी साहब जो है उस टाइम वज़ीर आला थे। तो उस टाइम वज़ीर दाखिला के से जब आपने पूछा था कि लापता अफराद का मसला और इसको कैसे हल करोगे, या क्या पॉलिसी है पीपल पार्टी के हुकूमत के पास कि वो लापता अफराद का मसला हल करा दे। आपको पता है उस टाइम रहमान मलिक साहब ने कहा था कि बल्कि लापता अफराद के साथ साथ जो मसशुदा लाशें मिल रही थी ना, उससे मुतल्लिक भी था। तो उन्होंने कहा था कि बीवियां और शवहर आपस में लड़ते हैं तो फिर उसके बाद एक दूसरे को मार देते हैं, तो वो जो लाशें आ जाती हैं सड़कों पे या फेंकी हुई नज़र आती हैं, तो ये दरअसल मियाँ बीवी का झगड़ा है। ये रहमान मलिक साहब ने कहा था। और लापता अफराद के बारे में उन्होंने कहा कि ये लापता अफराद जो है यहाँ पे कोई लापता नहीं है, बल्कि ये लोग जो है अफ़गानिस्तान या यूरोपी ममालिक चले गए हैं। उस वक़्त उसने ये भी कहा था कि शायद वो कराची चले गए। कराची का लफ्ज़ उस टाइम भी रहमान मलिक साहब ने इस्तेमाल किया था। तो ये उसी की सीक्वेंस है मेरे ख़्याल में। अगर लोग ये समझते हैं हमारे लोग बलूचिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि पीपल पार्टी बलूचिस्तान के लिए बड़ा वो है मसीहा बन के आएगा और बलूचिस्तान के मसाइल हल करेगी पीपल पार्टी। और जिस तरह के आसिफ अली जरदारी साहब अपने इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ वो कहते हैं कि जी बलूचिस्तान के हवाले से हमारे पास बड़ा वाज़ेह पॉलिसी है और मसाइल हल करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी वो उनका दावा है। ठीक है, एज ए सियासी जमात के लीडर के उनको दावा करना चाहिए और दावा भी किया जाता है। अभी दावों पर अमल दरामद करने का जब वक़्त आता है, फिर ये दावे फिर वो जो है लोग भूल जाते हैं।
تو یہ میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا دوں کہ یہ پیپل پارٹی وہی پیپل پارٹی ہے اور جس کے بارے میں 71 میں 70,000 لوگوں کو بلوچوں کو آپریشن میں مارنے کا الزام بھی پیپل پارٹی کے سر پہ ہے، اور ان کا جو حکومت بعد میں بائی چانس محترمہ بینظیر بھٹو کی قتل کے بعد جو بائی چانس بلوچستان میں ان کو حکومت ملی تھی، تب بھی ان کے وزیر داخلہ کا جو بیان تھا وہ یہ تھا۔ تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ جی وہ صرف رحمہ ملک کا بیان تھا یا وہ اسٹیٹمنٹ تھی، وہ بیسیکلی پیپل پارٹی کی حکومت کی پالیسی تھی۔ تو یہ پالیسی مجھے آتا ہوا مطلب تبدیل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جس طرح لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، دیکھیں صرف بلوچ علاقوں کی بات نہیں ہے، اگر ابھی آپ چمن جائیں، تیسرا مہینہ ہونے کو ہے، تقریباً 55-56 دن ہو گئے، وہاں پہ لوگ بھی دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں۔ جو پشتون بیلٹ ہے، پشتونوں کا علاقے کا، ان کا اپنے مسائل ہیں، اور بلوچوں کے علاقوں کا بلوچوں کا اپنے مسائل ہیں۔ تو ہر ایک اپنے مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پر ہے، اور پرامن ایک احتجاج جاری ہے دونوں طرف سے۔ تو ان مسائل کو سمجھنا چاہیے اور ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں نا، خلق خدا، آواز خدا، نکار خدا است، ایسا کچھ جو فقرہ ہے وہ کہا جاتا ہے، ضرب المثل ہے ایک فارسی کا۔ تو اس عوام کی آواز کو نکار خدا سمجھا جائے، اور کبھی نہ کبھی تو اس مسئلے کو کسی منطقی انجام تک تو پہنچنا ہے، تو کیوں نہ اس کو جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ میرے خیال میں بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ اور دیکھیں ابھی دو چیزیں ہو رہی ہے، میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا تھا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس وقت اپنے الیکشن کیمپین میں مصروف ہیں، ان کو بلوچستان کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہے، بڑی جماعتیں اس میں ہیں، پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے وغیرہ ہے، اور وہ کیا بولتے ہیں اس کو، الیکٹیبلز، نوٹیبلز، ان کو شامل کرنے میں ان کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک وہ، دوسرا وہ ہے جو لوگ بذات خود سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ الیکٹیبلز کو آپ الیکٹیبل اس وقت کہتے ہیں جب پبلک کی سپورٹ، پبلک کی سمپتی ان کے ساتھ ہو۔ تو میں دعویٰ نہیں کروں گا، کتنی بڑی بات میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک چیلنج میں ضرور کروں گا ان الیکٹیبلز کو، وہ ذرا نکلیں جو اپنے آپ کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، جو پارٹیوں کے اندر جا کے کہتے ہیں، پوری لسٹ تما دیتے ہیں کہ جی ہم الیکٹیبلز ہیں، ہم اور پبلک کے اندر ہماری بڑی جو ہے سمپتی موجود ہے۔ تو ذرا یہ اپنے علاقوں میں جا کے اتنی بڑی ریلیاں نکالیں، جس طرح تربت سے کولو تک جو ریلیاں نکلی ہیں، یا جس تعداد میں لوگ چمن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا یہ سیاسی جماعتیں یا الیکٹیبلز اتنے لوگ اپنے علاقے میں سڑکوں میں لے کر آئیں، تو پھر میں بھی مان لوں گا کہ جی یہ الیکٹیبلز ہیں۔ اور بہت سارے الیکٹیبلز تو ایسے ہیں وہ جو ہے سالوں سال 5 سال تک اپنے علاقوں میں نہیں جاتے، 5 سال تک وہ الیکشن جیت جائیں یا ہار جائیں، وہ اپنے علاقے میں نہیں بیٹھتے۔ وہ اسلام آباد، کراچی اور کوئٹہ بھی آج کل وہ نہیں بیٹھتے، یا دبئی اور یورپی کنٹریز میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ 5 سال پورا ہو جاتا ہے تو یہ الیکٹیبل بن کے واپس آ جاتے ہیں۔ زیادہ تر کی میں بات کروں، زیادہ تر ایسے لوگ ہیں۔ ان کا ظاہر ہے کہ جو مطمع نظر ہے نا، وہ عوامی ایشوز نہیں ہے، ان کا مطمع نظر جو ہے اقتدار ہے، اور اقتدار ظاہر ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے کی جاتی ہے۔ بلوچستان میں تو کم سے کم یہی حال ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں یہ آپ کے جو ہے آج 16 مئی ہے، 16 مئی کو آپ کو پتہ ہے کہ آرمی پبلک اسکول پہ ایک تاریخ کا ایک بھیانک حملہ ہوا تھا، اس میں معصوم بچوں کو مارا گیا تھا۔ آج ان کو میرے خیال میں کوئی 9 سال ہو گیا ہے اس واقعہ کو۔ اس 9 سالوں میں جو عزیز و اقارب ہیں اے پی سی کے، ان کو والدین ہیں، ان کو انصاف ابھی تک مہیا نہیں ہو سکا، ابھی تک بھی وہ انصاف کے منتظر ہیں۔ یہاں دیکھیں رات کے 2 بجے تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں، رات کے 12 بجے نئے انتخابات کے شیڈول جاری کرنے کے لیے بھی عدالتیں کھلتی ہیں، اور
ایک پارٹی کو بچاڑنے اور دوسرے کو ابارنے کے لیے راتوں رات عدالتیں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن جہاں پہ معصوم بچوں کا قتل ہو سر عام، مطلب ایک ذرا کہ ایک پوری نسل آپ نے مار دی ہے، اور وہ آج تک اگر ان کے آپ والدین سے ملیں آج بھی وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، جس طرح لاپتہ افراد کے لواحقین نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، اسی طرح جو معصوم بچوں کے والدین جو ہیں وہ بھی نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ انصاف کہیں پہ نہیں ملتا۔ تو ابھی اس وقت معاشرہ میرے خیال میں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو عملی طور پر انصاف کے منتظر ہے، جس کو انصاف ابھی تک مہیا نہیں ہو سکا۔ کل میں نے بات کی تھی نجمہ بلوچ کی، جو آواران میں ہراسمنٹ کے بعد، ایک لیڈیز اہلکار کی ہراسمنٹ کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی۔ دراصل وہ خودکشی نہیں تھی، وہ ایک پلان قتل تھا، منصوبہ بندی کے تحت ایک قتل تھا ایک خاتون کا، جو رضاکارانہ طور پر جہاں پہ ریاست بچوں کو پڑھانے سے قاصر تھی، وہاں پہ وہ رضاکارانہ طور پر بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ معذب معاشروں میں ایسے اساتذہ، ایسے ٹیچرز اور ایسے جو کردار ہوتے ہیں ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ان کو انکریج کیا جاتا ہے، ان کی عزت و تکریم کی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ان کو جو ہے ہراس کر کے ان کو خودکشی پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے معذب معاشروں میں اور ہم جیسے معاشروں میں۔ تو وہی معاشرہ دو جگہ تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ ایک وہ ہے جو بڑی بڑی اسٹیج رکھتی ہیں، الیکٹیبلز کو بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا جاتا ہے ہر 5 سال کے بعد، اور یہ جو 5 سال تک کسی کو پوچھتے نہیں، اپنے الیکٹیبلز تک کو نہیں پوچھتے، پھر جب 5 سال کے الیکشن نزدیک آ جاتے ہیں تو یہ ان کی بھی جی حضوری کرتے ہیں۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کے بہت سارے ایسے الیکٹیبلز ہیں جو پیپل پارٹی اور نون لیگ جیسے پارٹیوں میں شامل ہوئے تھے، آج سے 1 سال پہلے تک وہ ترستے تھے اپنے لیڈرز کے، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، نواز شریف، یا جو ہے مریم نواز جیسے شخصیات سے ملنے کے لیے ترستے تھے۔ وہ ملنے نہیں دیا جاتا تھا انہی الیکٹیبلز کو۔ تو آج جو ہے وہ آنکھوں کا تارا بن گئے ہیں، ایک جہاز میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایک 5 سال میں ڈیلی ان کے لیے لنچ اور ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاشرہ دو جگہ تقسیم ہو چکا ہے۔ اچھا، ابھی آتے ہیں جی آپ کے نگران وزیروں کے استعفیٰ پہ۔ یہ بالکل متوقع تھا، رات کو جب میرا ویلاگ ہوا تھا تو اس کے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد یہ استعفے آ گئے تھے۔ یہ بالکل متوقع تھا، یہ شروع دن سے ہمیں پتہ تھا، بلکہ صرف مجھے ہی نہیں، اگر آپ جو سیاسی حالات پہ نظر رکھتا ہے کوئی صحافی، اس کو پتہ تھا کہ 2-4 لوگ ایسے ہوں گے جو الیکشن کے شیڈول آتے ہی وہ استعفیٰ دیں گے اپنے عہدوں سے۔ اس میں سرفراز بگٹی کا نام بھی تقریباً شامل تھا، اور جمال رحسانی صاحب کا نام بھی شامل تھا، اور عین وہ جو توقعات تھے اسی طرح انہوں نے استعفے دے دیے اپنے اس سے نگران وزارتوں سے۔ ابھی ظاہر انہوں نے، اور ایک اپنا جو ہے وہ میں نام بھول گیا ان کا، چاغی سے ہیں جو مشیر ہیں مائنز وغیرہ کا، عمیر محمد حسنی، تو وہ بھی استعفیٰ دینے والوں میں شامل ہیں۔ ابھی دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص پہلے جو ہے اقتدار کا مزہ لے، اور جیسے ہی الیکشن قریب آتے ہوں، مہینہ 1.5 مہینے آتے ہوں، تو اس کے بعد وہ جو ہے استعفیٰ دے اور اگلے الیکشن کے لیے وہ تیاری کر لے؟ تو مجھے نہیں ظاہر کہ میں کہیں دنیا گھوما نہیں ہوں، لیکن میرے سامنے ایسی کوئی مثال گزری نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ، میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن پاکستان میں عموماً یہ ہوتا ہے۔ شوکت عزیز جیسے لوگ آتے ہیں جن کی جو ہے وہ شہریت نہیں ہوتی پاکستان کی، وہ پاکستان کے شہری نہیں ہوتے، وہاں کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں، تو پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔
تو ابھی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پیشن گوئی کر سکتا ہوں ان تمام استعفوں کے بعد. وہ پیشن گوئی یہ کر سکتا ہوں کہ آپ کا چونکہ ایک اچھا وہ یاد آیا، ایک اسلام آباد بیسڈ ایک صحافی نے، وہ ہے اینکر پرسن، انہوں نے آج ہی ایک ٹویٹ کیا تھا جیسے ہی سرفراز بگٹی صاحب نے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد ہی اس کے فوری بعد اس نے ایک ٹویٹ کیا. اس نے کہا کہ جی بلوچستان میں آنے والا جو سیٹ اپ ہوگا حکومت عام انتخابات کے بعد حکومت سازی میں، اور جو نئی حکومت آئے گی تو اس کا جو ہے سربراہ یا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سرفراز بگٹی ہوں گے. یہ میں بھی کئی جب اسلام آباد جاتا تھا ادھر مجھے بھی سننے کو ملتے تھے کہ ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب سرفراز بگٹی صاحب کو رابطے مطلب بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں کہ دل کی چاہ سے اس سے رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی پیپل پارٹی جوائن کر لیں. اور سرفراز بگٹی صاحب ممکن ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف تھوڑا ان کا رجحان ہے. تو اگر وہ آصف علی زرداری صاحب کا بار بار رابطہ کرنا سرفراز بگٹی سے، اور دوسری طرف اس صحافی کا یہ کہنا کہ جی وہ آنے والے حکومت کے سربراہ ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو اس سے آپ کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ یہ بنک آصف علی زرداری صاحب کو بھی لگ چکی ہے کہ بندہ یہی ہے جس نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، کیوں نہ اس کو کسی طریقے سے پیپل پارٹی میں شامل کیا جائے. تو ایک بات یہ جو جمہوریت کرتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے ایک بندے کو عام انتخابات میں وہ جیت کے آ جائے تو پھر ایک تک بنتا ہے کسی کا. آپ کیسے پہلے سے 100% یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ اپنا الیکشن ہی جیت جائے گا؟ وہ تو جب آپ کو پہلے سے 100% یقین ہو کہ ایک بندہ 100% الیکشن جیت کے آ رہا ہے تو پھر الیکشن کی شفافیت پر جو ہے پھر لوگ کوشچن تو اٹھائیں گے نا. اور یہ میں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ پیشن گوئی آپ کو کر دوں تو سرفراز بگٹی صاحب یا تو آپ کے صوبائی وزیر داخلہ ہیں یا وزیر اعلیٰ. اگر وزیر اعلیٰ نہیں بنے تو وزیر داخلہ ضرور ہیں آپ کے بلوچستان کے. جمال رحسانی صاحب سیم اسی یہ جو کھیل اور ثقافت کا جو محکمہ ہے، جمال رحسانی صاحب عام انتخابات میں چلے جائیں گے، وہاں سے جیت کے دوبارہ کھیل اور ثقافت کا وزیر ہی بنیں گے. اور عمیر صاحب کی میں بات کروں محمد حسنی کی، اس کو بھی مائننگ کا محکمہ جو ہے ملے گا. لیکن عمیر کے بارے میں تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید وہ اپنا الیکشن جیتیں یا نہ جیتیں، لیکن 100% میں نہیں کہہ سکتا. عمیر کے بارے میں 80 سے 90% یقینی طور پر وہ اپنا جو ہے نشست جیت جائیں گے. لیکن سرفراز بگٹی اور جمال رحسانی صاحب کے 100% امکانات ہیں جیتنے کے. ظاہر کہ 100% جیتنے کے امکانات ہیں تو 100% وزیر داخلہ یا وزیر اعلیٰ بننے کے بھی چانسز ہیں، اور 100% ہی وزیر کھیل و ثقافت بننے کے بھی چانسز ہیں. تو یہ آج کا جو ہے ہمارا موضوع تھا، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. حالانکہ اس میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، جنرل ایک وہ تجزیہ تھا. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.